अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अहमदु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम इला अजसामिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम व इला नियतिकुम औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु व तस्लीम। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, प्यारे नौजवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पैदा फरमाया है और अल्लाह ताला की तरफ ही हम लौट कर जाना है। आज दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को झुटलाया जा रहा है। लोग नमाज की बेहुरमती कर रहे हैं और शिर्क और बिदअत में घुसते जा रहे हैं कि इंसान को पता तक नहीं चल रहा है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, वकूनू मअस सादिक़ीन, और नेक लोगों के साथ हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि नेक लोगों के साथ हो जाओ। तो नेक लोग कौन हैं? नेक लोग वो लोग हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल फातिहा में याद फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला की ही आयत है कि अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल मुस्तकीम पर चलने वालों को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि नेक। और एक जगह पर इरशाद फरमाया है कि अनअमता अलैहिम, जिन पर अल्लाह तबारक व तआला का इनाम हुआ वो लोग नेक हैं। अगर हमारे अंदर नेक खूबियाँ आनी है तो हम बुजुर्गों की इत्तिबा करनी चाहिए। शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की इत्तिबा करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अगर तुम नेक लोगों के साथ आपका उठना बैठना है तो आप नेक बन जाओ। अगर आप बुरे लोगों के साथ उठना बैठना है तो हमारे अंदर बुराइयां आ जाएंगी। आज देखिए, अगर हमारे बच्चे कुरान पढ़ते हैं, हदीस शरीफ पढ़ते हैं, कुरान का माना जानते हैं, बुजुर्गान दीन के वाक़यात को पढ़ते हैं, तारीख़ इस्लाम को पढ़ते हैं, बुजुर्गान दीन के उन वाक़यात को पढ़ते हैं जिनको सुनकर बच्चों का ईमान, हमारा ईमान ताज़ा हो जाता है। हुज़ूर शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह दुनिया की मुशक्क़तों को बर्दाश्त करके आपने, जब आप बगदाद के लिए तशरीफ़ लेकर गए इल्म हासिल करने के लिए, के रास्ते में आपको हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने रोक लिया कि आपको आज़माइश के लिए वहाँ पर आपको 7 साल इंतज़ार करना पड़ा। आप नेक काम के लिए जा रहे थे, लेकिन आपको रोक लिया गया कि आपको आज़माइश करें कि एक सैयद ज़ादा एक वादे पर कितने देर रुक सकता है। तो आपको पहले साल आकर कहने लगे कि आपको बगदाद अभी जाना नहीं है, आप रुक जाइए, यहाँ पर बैठिए, जब तक मैं नहीं आऊँगा आप नहीं जाना, जब तक मैं नहीं आता आप यहाँ से नहीं जाना है। हत्ता कि 1 साल गुजर जाता है, फिर दूसरे साल में उसी तरह आते हैं आप, और आने के बाद हज़रत ख्वाजा ख़िज़र अलैहिस्सलाम आपसे मुलाकात करते हैं कि मैंने आपको आजमाना चाहता था कि आप वादे पर कितना खरे उतरते हैं। तो आपने 1 साल गुजरने के बाद फरमाया कि आप इधर ही रुको, मैं अभी आता हूँ बोलकर चले जाते। फिर दूसरे साल में आते हैं, उसी तरह तीसरे साल में मुलाकात हो, हत्ता के 7 साल रिवायतों के अंदर आता है। हुज़ूर शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मनाक़िब में आता है कि आपने 7 साल गुजार दिए, और गुजारने के बाद आपको फरमाया कि आपने नान, रोटी और आपके लिए दूध ला कर दिए और खिलाए पिलाए। आपने कहा कि आप अब बगदाद का सफ़र कर सकते हैं, आप बगदाद का सफ़र कर सकते हैं। जो आप नेक रास्ते पर चलने वाले थे, नेक रास्ते पर जा रहे थे कि इल्म हासिल करो और सारी उम्मत मुस्लिमान के लिए दीन का इल्म हासिल करने का जरिया बनो।
بنو اور بناؤ. جو کچھ آج ہمارے مساجد کے اندر، جو کچھ آج ہمارے مدارس کے اندر جو کچھ پڑھا رہے ہیں، وہ سب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان کرام ہے. تو آپ کو مریدوں سے پوچھا گیا، مریدوں نے آپ سے پوچھ لیا کہ جناب آپ نے کیا کھایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ اشیاء موجود نہیں تھی، کوئی فوڈ آئٹمس نہیں تھے وہاں پر، کوئی نہ ہوٹل تھی اس زمانے کے اندر، نہ کوئی وہاں پر دکان تھی، نہ کوئی گھر تھا، یعنی ویران جگہ تھی. جنگل میں آپ ٹھہرے رہے 7 سال تک. مریدوں نے پوچھا کہ آپ نے کیا کھایا اس زمانے میں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح صبح میں شبنم پڑنے کے بعد میں اس کے اندر سبزہ پیدا ہوتا ہے، چھوٹی سی گراس آتی ہے، گھاس اٹھتی ہے، اسے کھا کر میں اللہ کا شکریہ ادا کر کے زندگی گزار. تو آج دین کی طرف اگر ہم بڑھتے ہیں تو ہمارے بچے کیا ہے، دین سے بہت دور. نہ بچوں کو کلمات آتے ہیں، نہ اول کلمہ آتا ہے، کلمہ شہادہ آتا ہے، نہ کلمہ طیبہ آتا ہے، نہ کیا ہے تیسرا کلمہ آتا ہے، نہ چہارم کلمہ آتا ہے، نہ پنجم کلمہ آتا ہے، نہ وضو کرنے کے احکامات جانتے ہیں ہمارے بچے، نہ وضو کرنے کے کیا ہے سنتیں جانتے ہیں، نہ وضو کے فرائض جانتے ہیں یا غسل کے فرائض جانتے ہیں. ایسا جاننے سے بہت کیا ہے بچے کیا ہے درگزار ہے، بہت دور ہے، دین کی تعلیمات سے کافی دور ہے. اس لیے میں آپ سب سے نویدن کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے بچوں کی علم حاصل کریں. جس طرح ہمارے بچے ابھی کیا ہے سورہ پڑھ کر سنائے. یہاں پر ہمارا مدرسہ کافی 3.5 سال سے یہاں پر موجود ہے، جہاں پر دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہمارے بچے کیا ہے 25 سے لے کر 26 بچے آتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں. اس میں لڑکیاں بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں. میں یہ آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے مدرسے میں آنے کے لیے میں دعوت نہیں دے رہا ہوں، میرا یہ مطلب نہیں ہے میں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے گھروں کے نزدیک جو بھی مدرسہ ہے، جو بھی مساجد ہے، وہاں پر جا کر علم حاصل کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہے تورات نازل کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور نازل کیا حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل نازل کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. یہ تینوں کتابوں کو مسترد کر دیا. کس لیے مسترد کر دیا؟ کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، مینشن کیا تھا، آرڈر کیا تھا کہ شراب حرام ہے تو شراب حرام تھی، زنا حرام تھا، زنا حرام تھی. جب ان کے پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے تو انہوں نے کتابوں کو کیا ہے بدلا دیا، ان کے من چاہی باتیں اس میں لکھ دی. آج قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن نازل کیا میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر. جب نازل کرنے کے بعد اس کے اندر ایک زندہ معجزہ یہ ہے کہ قرآن کو کوئی بدلا نہیں سکتا. قرآن تو ایسا ہی ہے، قرآن بدلا نہیں ہے. لیکن دشمنان اسلام نے ایک ایسا منصوبہ بنایا، ایسا پروجیکٹ بنایا، ایسا کیا ہے آئیڈیا بنایا کہ مسلمانوں کو قرآن سے ڈسکنیکٹ کر دیا. آج ہم اپنی زندگی میں، اپنے مشغولات میں، اپنے لائف سٹائل میں اتنا بزی ہیں، اتنے بزی ہو گئے ہیں کہ ہمیں قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، قرآن کا معنی جاننے کے لیے موقع نہیں ملتا، نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، روزہ رکھنے کا موقع نہیں ملتا، کیا ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا موقع نہیں ملتا، حج ادا کرنے کا موقع نہیں ملتا، یتیموں غریبوں کو کیا ہے سہارا کرنے کے لیے موقع نہیں ملتا. اس لیے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، جب کوئی قرآن کو پڑھتا ہے، دنیا میں ایسی کتاب ہے جس کو عربی جانتے ہوئے اس کے معنی سمجھے کے بغیر قرآن انسان کو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کیا ہے قرآن مجید ہے. اس لیے دشمن اسلام نے کیا کیا کہ ہم کو قرآن سے دور کر دیا. آج کتنے بچے ہیں، کتنے بچیاں ہیں، کتنے عورتیں ہیں، کتنے مرد حضرات ہیں جن کو قرآن کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، نہ ان کو کلمہ آتا ہے، نہ نماز آتی ہے، نہ روزہ رکھنے کا اسلوب آتا ہے کہ لوگ نماز ادا کر رہے ہیں چلیے ہمیں بھی نماز پڑھ لیں. نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے، رکوع کی تسبیح میں کیا پڑھا جاتا ہے، نماز کے شروع میں کیا پڑھا جاتا ہے، سجدے کی تسبیح کیا پڑھا جاتا ہے، اتحیات کسے کہتے ہیں، درود ابراہیم کسے کہتے ہیں، دعائے معصورہ کسے کہتے ہیں، نماز میں کس طرح ہم
داخلہ لے سکتے ہیں، کیسے شروعات کر سکتے ہیں اور کس طرح ختم کر سکتے ہیں، ہمارے بچوں کو معلوم نہیں، ایسی چیزیں معلوم۔ جب ہمارے بچے قرآن کو پڑھے بغیر اور اسلام کی تعلیمات حاصل کیے بغیر جب بچے ہمارے ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، کہ آج آپ نے دیکھا کہ چند دن پہلے عامر خان کی جو ہیرو ایکٹر ہے اس کی لڑکی کیا ہے، ایک غیر مذہب سے شادی کرتی ہے، اور شادی کرنے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو جو بننا ہے بنیے، ڈاکٹر بھی بنیے، انجینئر بھی بنیے، جو بننا ہے آپ، کیا ہے پائلٹ بننا ہے بنیے، کوئی کیا بن سکتے ہیں آپ بنیے، لیکن بچوں کو تعلیمات حاصل دیں گے تو اپنے مذہب پر قائم رہیں گے، جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے اس کی بندگی کریں گے۔ اگر ہمارے بچوں کو ہم نے دینی تعلیم حاصل کرنے سے، اللہ کو ڈرنے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات سے اگر ہمیں دور کر دیا، کہ یہ وہ دور نہیں ہے کہ ہمارے بچے بھی کل کس کے ساتھ شادی کریں گے، ان کی زندگی کیا ہوگی، نہ نماز ہوگا، نہ روزہ ہوگا، نہ ان کے اندر ایمان رہے گا۔ اگر جو بھی ہے وہ ایکٹر ہے، وہ ایکٹریس ہے، وہ ہمیں ان کے پیچھے جانا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، اے میری قوم، اے میری امت، اے میرے صحابہ، کہ اگر آپ کس سے مشابہت رکھتے ہیں، اگر ہماری عادتیں نبی جیسے ہیں، ہماری عادتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہے، ہماری زندگی صحابہ کرام کے جیسے ہیں، اولیاء کرام کے جیسے ہیں، تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہم کل قیامت کے دن ان اولیاء کرام کے مجلس میں رہیں گے، ان اولیاء کرام کے ساتھ رہیں گے، ان انبیاء علیہ السلام کے صف میں کھڑے ہوں گے۔ اس لیے میں آپ سب سے کیا ہے گزارش کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اور تمام امت مسلموں کو دینی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ ہمیں جو کچھ پڑھے، جو کچھ سنایا گیا ہے، جو کچھ کہا گیا ہو، اس پر مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔